बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। बनी गाला में मायूसी के बादल गहरे से गहरे तर होते जा रहे हैं। इमरान खान के साथी मुंतज़र हैं इमरान खान के इशारे के, और इमरान खान साहब किसी और इशारे के मुंतज़र हैं, लेकिन वो इशारा क्यों नहीं हो रहा। शेख रशीद साहब ने भी कुछ इशारे किए हैं, बल्कि वजाहत कर दी उन्होंने। इस पर बात करेंगे। और इसहाक डार की वतन वापसी से भी इमरान खान को कुछ परेशानी लाक है। वो परेशानी क्या है, क्यों है, इस पर कल भी हमने थोड़ी सी बात की थी कि इसहाक डार की जो, बल्कि कल या परसों हमने इस पर बात की थी कि इसहाक डार की वापसी को ईजी ना लिया जाए। उसमें बहुत सारे इशारे जो हैं वो पिन्हा हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में शिरकत के लिए जाने वाला पाकिस्तानी वफद, जिसकी क़यादत वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ कर रहे हैं, उसकी वहाँ कारकर्दगी जो है वो मेरी तवक्को से कम मेरी तवक्को से, बल्कि बहुत सारे लोगों की तवक्कुआत से ज़्यादा। बिलावल भुट्टो ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, शहबाज शरीफ ने बड़े ज़बरदस्त काम किए हैं। और फिर ये एक तस्वीर बड़ी वायरल है जिसमें ये लग रहा है कि जनाब जो बाइडन और मियाँ शहबाज शरीफ की साइड लाइन कोई मुलाकात हुई है। ये क्या साइड लाइन मुलाकात थी? इस मुलाकात का पस मंज़र, इस तस्वीर का, बल्कि दूसरे लफ्ज़ में कहेंगे कि क्या पस मंज़र है। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे जो अभी तक मीडिया पे उस तरीके से वो कवरेज जो है वो नज़र नहीं आई, और वो थी जो आलमी जुडिशल कॉन्फ्रेंस है, उसमें जो खिताब थे अतर निल्ला साहब के, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस पाकिस्तान के। इनको ये वजाहतें देने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? अजीब सी एक सूरत हाल है। जब ये नए अदालती साल का आगाज़ हो रहा था, तो वहाँ जो मिस्टर जस्टिस उमर साहब बंदयाल साहब ने खिताब किया था, तो उन्होंने वहाँ भी बहुत सारे केसों के हवाले दिए, जिसके बाद मिस्टर जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा और मिस्टर जस्टिस सरदार तारक मसूद ने उन्हें ख़त भी लिखा कि ये जनाब आप क्या बातें कर रहे हैं, जो ज़ेरे समात मुकदमात हैं उन पर गुफ्तगू कैसे कर सकते हैं आप। और फिर हम दोनों आपके दाएं बाएं बैठे हुए थे, तो आपने वो कह दिया, वो जो जजों के तकर्रर वाला मामला था कि हुकूमत जो है वो उसने एक तरह से बदला लिया कि 5 जजेस जिनको मैंने नामज़द किया था और जुडिशल कमीशन में मेरी नामज़दगियों को उन्होंने मुस्तरद किया, नाकाम बना दिया। हालांकि ये 2 जजेस जिनका मैंने जिक्र किया है, इन्होंने भी उन जजों के तकर्रर की मुखालफत की थी। बहरहाल ये ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? अब मिस्टर जस्टिस अतरम निल्ला साहब जो हैं वो कह रहे हैं, जनाब उन्होंने तनकीद भी की है अदलिया पर। उन्होंने कहा कि जनाब आइन पर हलफ उठाकर हम जो अदलिया वाले हैं उन्होंने मार्शाल्लाह जो थे वो जायज़ करार दिए, फैसले दिए ऐसे। और वो कहते हैं कि अदलिया को सियासत से हटकर फैसले करने चाहिए। अगर तमाम जजेस आइन और हल्फ की पासदारी करें तो फिर मसाइल ख़त्म हो जाए, ये उन्होंने बात की है। और साथ ही उन्होंने कहा जो तारीख है अच्छे और बुरे फैसले जो हम कर रहे हैं उनको याद रखेगी, और ज़रूरत इस बात की है कि हमारी अपनी अदलिया जो है अपनी गलतियों से कुछ सीखे और उनको ना दोहराए। और बहुत सारे लोग वो कहते हैं कि अदलिया को ताकतवर हलकों में शुमार करते हैं, और ये ताकत जो है ये ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, बल्कि अवामी मफाद के लिए होनी चाहिए। फिर उन्होंने ये कहा एक बात कि जनाब 62(1)(f के तहत अदलिया ने मुंतखब सियासतदानों को, मुंतखब अवामी नुमाइंदों को ताहयात नहल किया, ये भी जिक्र किया उन्होंने। और ये आपको पता है, ये जो साकब कोर्ट थी उसने मियाँ नवाज शरीफ पहले नंबर पे, जहांगीर तरीन और बहुत सारे मुकदमात ऐसे थे इनमें फिर 62(1)(f की जो तशरीह की गई उसमें उन्होंने कहा जनाब ये ताहयात नहल ली होती है, और पनामा अकामा सारी चीज़ें ये उन्होंने जिक्र किया। और फिर उसके बाद उन्होंने जो जिक्र किया, जो अल्फाज कहे, वो बड़े मानी खेज और बड़े दूरस नताइज के हामिल है। उन्होंने कहा जनाब कि मुतअद्दिद केसेस में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा हुआ, यानी जो फैसले दिए अदलिया ने उससे सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा हुआ, सियासी अदम तवाज़ुन हुआ। ज़ाहिर है अगर एक पार्टी के हेड को
بلکہ ایک مقبول پارٹی برسر اقتدار پارٹی جو ہے اس کے ہیڈ کو اگر آپ نہل کر دیتے ہیں تو پھر سیاسی توازن تو بگڑ گیا، عدم استحکام تو پیدا ہو گیا، پھر مجھے کیوں نکالا کا نعرہ تو لگے گا۔ یہ ساری انہوں نے بات کی ہے اور اس میں آپ اندازہ لگا لیں۔ اور ایک طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں، دوسری طرف میں نے کل بھی ذکر کیا تھا عمران خان کی معافی والا، کہ انہوں نے معافی مانگی نہیں، اور پھر اب حامد خان کے مختلف ٹی وی چینلز پہ، خاص طور پہ جیو ٹی وی پہ ان کا کوئی انٹرویو ہے، تو وہاں انہوں نے یہ کہا کہ جناب وہ تو معافی مانگی نہیں ہم نے غیر مشروط، اور غیر مشروط تو معافی بندہ تب مانگتا ہے جب غلطی کی، ہم نے غلطی نہیں کی عمران خان نے کوئی۔ اور میں نے بھی کل وہ پورا جو تحریری فیصلہ تھا وہ آپ کو دکھایا تھا اور بتایا تھا کہ خان صاحب نے کوئی معافی شافی نہیں مانگی، اور ایک طرح سے انہوں نے معافی کی پیشکش کی ہے کہ جناب میں معافی مانگ لیتا ہوں اس خاتون جج سے، اگر وہ خاتون یہ سمجھتی ہیں کہ میں نے کوئی کراس کی ہے ریڈ لائن۔ اور پھر عدالت جناب مطمئن بھی ہو گئی، یترم اللہ صاحب کے سربراہی میں بینچ ہے نا، وہ مطمئن بھی ہوگی جناب ہم ان کی جو معافی ہے انہوں نے جو رینڈر کی ہے اس سے ہم جناب مطمئن ہیں، بدی نظر میں بظاہر ٹھیک ہے، اور وہ بیان الفی دے دیں گے۔ میرا خیال وہ اس لیے لکھا ہے کہ تاکہ وہ بیان الفی جو ہے نا وہ دینے میں کوئی ڈر اور خوف عمران خان کے اندر نہ رہے، اور بیان الفی کے بعد معاملات بہت آگے پیچھے بھی ہو جاتے ہیں۔ بہرحال یہ اب دیکھتے ہیں 3 اکتوبر کو اس کیس کی اگلی سنوائی ہے، اور جو چیف جسٹس پاکستان نے کہا ہے، جو اپنا خطاب انہوں نے کیا ہے اس سے، ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ جناب قانون کی اور آئین کی حکمرانی ہوگی تو سیاسی استحکام ہوگا، سیاسی استحکام ہوگا تو ملک کی معیشت بہتر ہوگی۔ آپ کا کام مشورے دینا نہیں ہے میرا خیال ہے، یہ جو 17 ججز کی سپریم کورٹ ہے ان کا کام ہے کہ ان کے سامنے جو معاملہ آئے آئین اور قانون کے مطابق اس کا فیصلہ کر دیں، یہ نہ دیکھیں، بلکہ جو مقولے ہیں، جو اقوال ہیں اس سے متعلقہ، قانون سے متعلقہ یا فیصلوں سے متعلقہ، وہ تو یہی کر رہے ہیں کہ جناب انصاف کرنا ہے چاہے آسمان گر پڑے۔ اس سے نہیں دیکھنا ہوتا کہ جناب اس سے عدم استحکام پیدا ہو جائے گا، استحکام پیدا ہو جائے گا۔ بہرحال ان کی یہ سوچ ہے، اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ بھی اور سپریم کورٹ بھی بار بار ان سے کہہ رہی ہے پی ٹی اے والوں سے کہ جناب آپ اسمبلی میں واپس جائیں، اسمبلی میں واپس جائیں۔ یہ آپ کا کام نہیں ہے میرا خیال ہے، سیاستدانوں کو خود یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ انہوں نے واپس جانا ہے نہیں جانا ہے، کیا کرنا ہے۔ آپ کیوں راستہ دکھا رہے ہیں ان کو؟ اور پھر کہتے ہیں جناب کہ سیاسی لیڈرشپ کو چاہیے استحکام کے لیے، چیف جسٹس پاکستان کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کریں آپس میں، تو یہ وہی بات جو میں نے عرض کی ہے کہ یہ عدلیہ کا کام نہیں کہ مشورے دے۔ اگر آپ کے سامنے کیس آتا ہے تو وہاں دیکھ لیں، کر لیں، اور پہلے ہی مشوروں نے جو ہے سیاسی عدم استحکام پیدا کیا اس ملک میں۔ کھوسہ صاحب نے کہا کہ میرے پاس کیس لے آئے، عمران خان لے گئے، اور بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، ایک معاملہ تھوڑا ہے، بہت سارے معاملات ہیں۔ ہم خیال بینچوں کی باتیں ہوتی رہی ہیں یہاں پہ، اور پھر نگران جج کی باتیں ہوتی رہی ہیں، نگران جج کا بیہیویئر جو ہے وہ ڈسکس ہو رہا ہے۔ کبھی کسی نے سوچا ہی نہیں تھا عدلیہ پر اس طرح تنقید ہو سکتی ہے جیسے اب۔ اور پھر جناب گیلانی کیس، یوسف رضا گیلانی کیس میں آئین کی بالادستی ہوئی، عنایت اللہ کیس، اور پھر اسمبلی والا کیس جو قاسم سوری کی رولنگ والا، ان کی مثالیں دیکھ کے یہ کچھ لوگ ان کو، وہ اطہر من اللہ صاحب کی بات اگر دیکھی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ جناب جو فیصلے ہیں اچھے یا برے جو بھی ہیں تاریخ ان کو یاد رکھے گی۔ اور پھر جو اور بات انہوں نے کی ہے، ان کا یہ بلا تعصب چیف جسٹس پاکستان نے کہا ہے کہ قانون کی بالادستی کے لیے ہم نے فیصلے کیے ہیں۔ اور پھر اس پہ بھی اگر ہم بات کریں تو اگر یہ دور شروع کر دیں 2014 سے، 2018 سے، اور پھر اب تک اگر مختلف مقدمات میں دیکھا جائے جو معیار بنائے گئے تھے خاص مقدمات میں، وہ ان جو معیار، اس انصاف کے جو معیار تھے ان کا اطلاق ہر جگہ پھر کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ بھی ایک سوال ہے کہ جو طلال چودھری، نہال ہاشمی اور دانیال عزیز والے مقدمات میں توہین عدالت کا سزا دینے کا معیار بنایا گیا تھا اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کی پابند ہے ہائی کورٹ، تو وہ عمران خان والے کیس پہ اس کا نفاذ کیوں نہیں ہو رہا؟ اور پھر چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو محروم طبقہ ہے اس کے تحفظ کے لیے شاندار فیصلے کیے۔ تو وہ جب یہ میں دیکھ رہا تھا یہ خبر، تو میرے ساتھ ایک سینئر
صحافی بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے اس پہ جو تبصرہ کیا وہ میں آپ کی گوش گزار کر دیتا ہوں اور اس کے بعد میں اگلے ٹاپک پہ چلا جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہاں محروم طبقوں کے لیے بڑا شاندار کام کیا ہے سپریم کورٹ نے، ایون یہ کہ وہ لوگ جو حکومت کی جن کو مہک بھی نہیں آ سکتی تھی، جو اپنا منہ بھی اقتدار کے ایوانوں کی طرف نہیں کر سکتے تھے، انہیں جو محرومی تھی ان کی دور کی سپریم کورٹ نے، کہ وہ سمجھ گئے نا اب میں کیا کہہ رہا ہوں، اب اس سے آگے میں کیا کہوں۔ اب جو انہوں نے کہہ دیا میرے خیال یہ کافی ہے سمجھنے کے لیے کہ عدلیہ کا جو اس وقت امیج ہے لوگوں میں وہ کیا ہے۔ اب آتے ہیں جناب اسحاق ڈار صاحب کی واپسی۔ وہ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں، کہتا رہا ہوں کہ اسحاق ڈار کی واپسی کو ایزی نہ لیا جائے۔ ان کی واپسی کا مطلب ہوگا کہ جناب بہت سارے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہو گئے ہیں، ان کے حکومت کے پاؤں جم گئے ہیں، اور اسحاق ڈار کی جو واپسی ہے اس کے بعد ظاہر ہے نواز شریف کی واپسی بھی ہوگی، اور 7 اکتوبر تک جو ان کے وارنٹ تھے گرفتاری وہ معطل کر دیے ہیں محمد بشیر صاحب نے، احتساب عدالت کے جو جج ہیں، اور پھر انہوں نے یہ کہا ہے کہ آئندہ ہفتے میں پاکستان آ رہا ہوں۔ اسحاق ڈار نے کہا ہے، ڈاکٹروں نے اجازت دے دی ہے۔ ڈاکٹروں والا تو میرے خیال ایسے ہی معاملہ تھا، اصل میں تو وہ یہ دیکھنا تھا کہ پاکستان میں جاؤں گا تو میں نے یہ کہا تھا کہ یہ وکٹری کا نشان بنا کے جیل جانے والے سیاستدان نہیں ہیں، یہ تمام انتظامات کرنے کے بعد واپس آئیں گے، ظاہر ہے پھر سینٹ کا حلف اٹھائیں گے، پھر جو وزارت خزانہ ہے وہ ان کے لیے انتظار کر رہی ہے، منتظر ہے ان کے لیے۔ جو میں بات کر رہا ہوں ان کی واپسی کے حوالے سے، یہ بات پی ٹی آئی والے بھی سمجھتے ہیں، عمران خان صاحب بھی سمجھتے ہیں۔ انہوں نے پچھلے دنوں پورا زور لگایا، بلکہ اپنے منہ سے بھی یہ کہا کہ جناب میں تیار ہوں اسلام آباد کا گھیراؤ کرنے کے لیے، اسلام آباد آنے کے لیے، لیکن میرے پاس بوٹ نہیں ہے۔ مجھے اور تحریک کی کامیابی کے لیے جو بوٹ ہیں وہ بڑے ضروری ہیں۔ اس پہ میں نے 14 ستمبر کو ایک ویلاگ بھی کیا تھا، جس میں میں نے یہ کہا تھا کہ جناب عمران خان کو بوٹوں کی تلاش ہے کوئی، اور بوٹ جو ہیں وہ انہیں نہیں مل رہے پالش کرنے کے لیے۔ اب بنی گالہ میں بڑی مایوسی ہے، وہاں سے اطلاعات یہ ہیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ کہہ لیں دوسرے لفظوں میں کہ اب اس کے لیے میں کیا الفاظ استعمال کروں، کہ بال اپنے نوچ رہے ہیں کہ میری کوئی گل نہیں سنتا اور میں اب کیا کروں، کدھر جاؤں۔ آج ہفتے کے روز وہ احتجاج کی کال شال انہوں نے دی ہوئی ہے کہ جہاں مہنگائی کے خلاف احتجاج کریں۔ اگر پنجاب میں یا کے پی میں یا آزاد کشمیر میں یا گلگت بلتستان میں مظاہرے ہو بھی جاتے ہیں تو اس سے جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے وفاق میں، اس کو کیا فرق پڑے گا۔ یہ اگر کوئی خدا نخواستہ توڑ پھوڑ ہوتی ہے یا امن امان کی صورتحال خراب ہوتی ہے صوبوں میں، یہ تو وہاں تو خان صاحب کی اپنی حکومت ہے، تو اس کے کیا اثرات ہوں گے۔ بہرحال جو عوامی طاقت ہے اس کا اگر مظاہرہ ہوتا ہے تو پھر خان صاحب کو حوصلہ ملے گا۔ دوسری طرف جو رپورٹس ہیں وہ یہ کہہ رہی ہے کہ خان صاحب کے لیے شاید یہ اتنے حوصلہ افزا نہ ہوں جو مظاہرے وغیرہ کر رہے ہیں، اور انہیں کوئی گھاس نہیں ڈال رہا خان صاحب کو، اور خان صاحب فیس سیونگ کے لیے بھی چاہتے ہیں کہ چلو فیس سیونگ ہی کروا دو، کوئی مسئلہ کروا دو، اس کے لیے صدر صاحب بیچ میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن فیس سیونگ کا بھی سردست کوئی نہیں نظر آ رہا کہ کچھ معاملہ بن جائے۔ اور شیخ رشید صاحب کی جو میں نے بات کی ہے نا، شیخ رشید صاحب نے کہا جناب وہ گیٹ نمبر 4 پہ وہ مجھے بلاتے ہیں، میں جاتا نہیں، میں نے کہا کہ پہلے عمران خان کے ساتھ معاملہ ٹھیک کریں پھر میں آؤں گا۔ یہ ایک پکی اطلاع ہے کہ شیخ صاحب کے لیے گیٹ نمبر 4 میں نے پہلے بھی یہ بتایا تھا کوئی ہفتہ 2 ہفتے پہلے کہ گیٹ نمبر 4 خان صاحب کے لیے بند ہو گیا۔ تو میں نے اس شیخ رشید صاحب کے بیان کے بعد یہ پتہ کیا اپنے ذرائع سے کہ جناب ہو سکتا ہے شیخ رشید صاحب نے کبھی کبھی سچ بھی بول دیتے ہیں، سچ بولا ہو۔ تو میں نے جب رابطہ کیا تو مجھے یہ کہا گیا کہ جناب شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں نا ہمیں بلا رہے ہیں، وہ گیٹ نمبر 4 کے اندر تو کیا داخل ہونا ہے انہوں نے، وہ گیٹ نمبر 4 کے باہر کھڑے ہو کے میڈیا ٹاک کر کے ہی دکھا دیں، کوئی ویڈیو ہی بنا کے جو ہے وہ اپلوڈ کر دیں تو ہم مان لیں گے کہ شیخ رشید صاحب سچ کہہ رہے ہیں۔ شیخ رشید صاحب دے دانے ادھروں جو تھا نا اس کا کھاجا وہ ختم ہو گیا ہوا ہے راولپنڈی سے، خان وہ بھی غلط اندازے لگا کے بیٹھے گئے۔ اس دفعہ شیخ رشید صاحب عام طور پہ بڑے گھاگ قسم کے سیاستدان ہیں،
لیکن اندازے غلط ہو جاتے ہیں. جیسے خان صاحب کے اندازے غلط ہو رہے ہیں کہ جناب میں 20,000 بندے اکٹھے کر لوں گا تو جنرلوں کو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. وہ انہوں نے اس حد تک ان کو زچ کیا کہ وہ اب کچھ سننے کے لیے، کوئی مسالت وغیرہ کے لیے سر دست تیار نہیں ہے. باقی سیاست میں کوئی چیز فائنل نہیں ہوتی، تبدیلیاں آتی رہتی ہیں. ہو سکتا ہے جو سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ لگے ہوئے ہیں کہ جناب باہمی مذاکرات کر لو، اس سے کام پیدا ہو جائے گا، میں بھی کوئی ایسا موقع آ جائے کہ ان کے ذریعے کوئی معاملات کسی ڈگر پہ آ جائیں، کسی نہج پہ چڑھ جائیں، پٹڑی پہ چڑھ جائے ریل پاکستان کی. بہرحال اب یہ جو بے حسی ہے نا عمران خان کی اور پی ٹی آئی کی، اس کا اندازہ آپ یہاں سے لگا لیں کہ ان کے جو لیڈران ہیں یہ کہہ رہے ہیں دیکھیں جناب ملک سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے، اور یہ سیر سپاٹے کرتے پھر رہے ہیں، پکنک منا رہے ہیں وہاں لندن میں، اور لندن گئے تھے نا شہباز شریف، ان کا حوالہ، اور امریکہ میں. بھائی میرے وہ اپنی مصیبتوں، ایک دن بھی ان کو وہاں فرصت نہیں ملی. وہ سائڈ لائن ملاقاتیں، لوگوں کو قائل کرنا. اور اقوام متحدہ کا جو اجلاس ہے جنرل اسمبلی کا، وہاں اگر آپ دیکھیں جو بائیڈن سے لے کے اور یو این کے سیکرٹری جنرل تک، تمام قابل ذکر جو رہنما ہیں دنیا کے، سب نے پاکستان میں جو سیلاب سے تباہی آئی ہے اس کا ذکر کیا ہے. یہ کیا ہمارے جو وزارت خارجہ ہے یا جو ہماری حکومت ہے اس کی کوششوں کے بغیر یہ سب ہو رہا ہے وہاں وہ بیٹھے ہوئے؟ یہ تو ایسے ہی ایک عجیب بےہودہ سی بات ہے کہ جناب وہ آپ کی بیٹی آپریشن تھیٹر میں پڑی ہوئی ہے اور آپ میڈیکل سٹور کی طرف بھاگے جا رہے ہیں. وہ بھائی میرے دوائی لینے کے لیے جانا پڑتا ہے بھائی میرے. یہ وہی صورتحال ہے. 1/3 پاکستان ڈوبا ہوا ہے تو ان کی مدد کے لیے یہ اس سے زیادہ اور کیسے چھوڑا جا سکتا تھا اس معاملے کو. اور وہاں جو امداد کے لیے جو کچھ ہو رہا ہے، 30 ارب، ہمارے وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں 30 ارب کا نقصان ہو چکا ہوا ہے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے. اور جو جنرل سیکرٹری ہیں اقوام متحدہ کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں پاکستان کی مدد کے لیے. انہوں نے کہا جناب یہ جو پاکستان میں ہو رہا ہے موسمیاتی تبدیلیوں کی بات، یہ تو ترقی یافتہ ممالک، ان کی وجہ سے ماحول گرم ہو رہا ہے، پاکستان میں بارشیں اور سیلاب کی تباہی آئی ہے، تو ان کا خمیازہ پاکستان کیوں بھگتے؟ اور یہی بات، سیم بات بلاول بھٹو زرداری نے، میرا خیال کہ فرانسیسی ایک ٹی وی کو انہوں نے انٹرویو دیا، انہوں نے کہا کہ جناب ہم کوئی خیرات مانگنے نہیں آئے ہوئے، نہ ہم فنڈز لینے یا مدد کے لیے پکار رہے ہیں دنیا کو، ہم تو انصاف مانگ رہے ہیں. اور انصاف یہ ہے کہ جن کی وجہ سے یہ تباہی آ رہی ہے ہمارے جیسے ملکوں میں، ہمارا تو اس میں 1% بھی حصہ نہیں ہے جو موسمیاتی تبدیلی ہیں ان میں، تو پھر یہ ہم کیوں پے کریں؟ آپ کے کیے کو ہم کیوں بھریں؟ یہ انہوں نے کہا ہے. یہ اور میرا خیال ہے کہ بڑا ایک جرأت مندانہ اور بالکل صحیح بات ہے. اور پاکستان میں احسن اقبال صاحب نے بھی یہی بات کی ہے. اس میں جو ایک حوصلہ افزا بات ہے وہ یہ ہے کہ اقوام متحدہ نے جو پالیسی پیپر جاری کیا ہے اس میں جو پاکستان کے حوالے سے بات کی ہے، انہوں نے کہا نا پاکستان جو سیلاب میں تباہ کاریاں ہیں ان کے دیکھتے ہوئے جو عالمی ادارے ہیں، مالیاتی ادارے جو ہیں، وہ جو قرضے ہیں پاکستان کے اوپر انہیں ری شیڈول کریں، ان کی واپسی معطل کریں. اور پاکستان کی حکومت پر بھی انہوں نے یہ زور دیا ہے کہ آپ بھی یہ سیلاب والے معاملے پہ ان کے ساتھ بات کریں، مالیاتی اداروں کے ساتھ، عالمی اداروں کے ساتھ، اور ان سے ری شیڈول کروائیں. اقوام متحدہ کی اگر بات ہے تو وہ کوئی ایک گلی میں بیٹھی ہوئی کسی تنظیم کی بات نہیں ہے، کوئی این جی او نہیں کہہ رہی ہے، یہ اقوام متحدہ کا پالیسی پیپر ہے. اور یہ یہاں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں نا وہ پکنک منانے گئے ہوئے. وہاں بلاول بھٹو جو کر رہے ہیں، جو ہمارے وزیر اعظم کر رہے ہیں، وہ قابل ستائش ہے. اگر آپ ان کی ستائش نہیں کر سکتے تو کم از کم منہ ہی بند رکھ لیں. وہ پاکستان کے لیے گئے ہوئے ہیں، وہ اگر بیکاری آپ کے بقول مانگنے چلے گئے ہیں تو وہ کس کے لیے مانگنے گئے ہوئے ہیں؟ اور وہاں میرا خیال ہے جو بلاول کی بات ہے وہ ایک باعزت ملک کے ایک باعزت وزیر خارجہ کی بات ہے. اور شہباز شریف بائیڈن والی جو بات ہے نا، وہ کہ ملاقات ہو گئی، سائڈ لائن ملاقات ہو گئی، وہ صرف یہ کہ بنی گالہ میں آگ لگانے کے لیے یہ ہو رہا ہے. وہ سائڈ لائن
मुलाकात नहीं थी। साइडलाइन जब मुलाकात होती है तो उसमें नोट्स वगैरह दोनों तरफ से लिए जाते हैं। कुछ 10-15 मिनट, जितने मिनट की बात हो, वो बहुत सारी चीज़ें उसमें ज़ेर बहस आ जाती हैं और फिर वो नोट्स वगैरह ले ली जाती है, जिसमें फर्दर आगे जाकर काम होता है। ये जो बाइडेन साहब के साथ मुलाकात ऐसे नहीं हुई। ये वो एक रवायत है कि अमेरिकी सदर जब ये इजलास हो रहा होता है जनरल असम्बली का, तो वो जो मुख्तलिफ ममालिक से आए हुए सरबराहान होते हैं उनको एक इशाइया या इस्तकबालिया देते हैं और फिर उनके साथ एक आध मिनट की मुलाकात होती है, हाथ मिलाते हैं, तस्वीर बन जाती है। वहाँ से आज़ाद ये होता है कि शुक्रिया जो बाइडेन आपने पाकिस्तान के लिए अक़वाम आलम में आवाज़ बुलंद की, आपने वफ़द भेजा पाकिस्तान में, आपने हमारी इस मुश्किल वक़्त में मदद की, इस तरह की बात। इससे ये होता है कि रास्ता ज़रा खुल जाता है। ये जो फ़ोन की लाइनें डेड पड़ी होती हैं ना, वो खुलना शुरू हो जाते हैं। जिसका इंतज़ार किया जाता था फ़ोन का, वो फ़ोन आना जाना शुरू हो जाते हैं, ज़रा लाइन खुल जाती है, मुस्कुराहटों का तबादला हो जाता है। ये एक पॉजिटिव साइन के तौर पे इसको लिया जाए। लेकिन ये कहें कि जनाब साइडलाइन मुलाकात होगी और कुछ नोट्सेस जो हैं उनका तबादला, ऐसा नहीं हुआ। ये बहरहाल ये कुछ बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है। शुक्रिया तो ज़ाहिर है उन्होंने अदा किया जो बाइडेन का, हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने, और उन्होंने भी ये कहा कि ओके कोई बात नहीं, हम हाज़िर हैं मदद के लिए इंसानी बुनियादों पर। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।